मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती से बगैर कोई शख्स दीनदार गुनाहों से बचता हो, अगर कोई दीनदार हो गुनाहों से बचता हो लेकिन उनका एक अदना सा शौक हो मौसीकी का, वो नमाज भी पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, लेकिन मौसीकी भी सुनता हो, तो क्या मौसीकी सुनना जायज़ है? जायज़ तो नहीं है भाई। बस ये कहेंगे कि बहुत सारी नेकियों में एक गुनाह कर रहा है, बस इसकी वजह से नमाज ना छोड़े। बाज़ दफ़ा ये होता है शैतान एक गुनाह करवाता है, फिर शैतान कहता है तो पूरा शरीयत को तो तू चल नहीं रहा, तो नमाज का क्या फ़ायदा, कुरान की तिलावत का क्या फ़ायदा। ये मत कर ले, ये शैतान का वार होता है। जो नेकियां हो रही हैं उनको मत छोड़ो। अगर बिलफर जिंदगी में कोई गुनाह है भी ना, वो नहीं छूट रहा अगर वो गुनाह, तो उसकी वजह से नेकियां मत छोड़ो। शैतान का ये बहुत बड़ा वार होता है, खासतौर पे दीनदार लोगों पे, कि एक गुनाह हो गया वो कंटिन्यूसली हो रहा है, छूट नहीं रहा, शैतान कहता है अब छोड़ यार, बाकी ना बाकी चीजों को पकड़ के रखो, ये भी छूट जाएगी इंशाअल्लाह। समझते हो कि नहीं समझते? मुफ्ती से एक खातून का फोन आया कि मेरे मियाँ पुराने गाने सुनते हैं बहुत शौक से, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, माँ बाप की इताअत भी करते हैं, पुराने गाने सुनते हैं। मैंने कहा इतना तो नेक है वैसे तो जायज नहीं है गाने सुनना, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। मैंने कहा चलो बड़ा अच्छा आदमी है कि कम से कम लेटेस्ट वर्जन, मैंने कहा अपने मियाँ को बोलो बस पुराने तक ही रहे, नए तक ना आए। और मैंने कहा इंशाल्लाह ये पुराने भी, मैं कोई प्रोमोट नहीं कर रहा कि पुराने सुन के बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो यहां तक ब्रेक लगा दो। बाज़ दफ़ा असल में ये डर होता है कि ज़्यादा सख्ती की ना तो वो रिएक्शन में ऐसा ना हो कि नई फिल्में देखना शुरू कर दे और बिल्कुल ही बेलगाम हो जाए। तो वही मिसाल है, जब उर्तुगुल ड्रामा आया था तो हमने लोगों से यही कहा ड्रामे देखना ठीक नहीं है, लेकिन ये अब मैंने भी देखो ये घर की बातें होती है, लेकिन बतानी इसलिए पड़ती है कि हम भी तो मौलवी है ना, और घरों में तरबियत कैसे की जाए इस जमाने में। बच्चों पे बहुत ज्यादा जिन लोगों ने सख्ती की है ना इस जमाने में, उसका बड़ा खतरनाक रिएक्शन हुआ है। तो बच्चे फिर छुप के सारे काम करते हैं, और हमने बाज़ उलमा के घरों में भी ये देखा है। मैं उर्तुगुल ड्रामा हो या कोई भी हो नहीं पसंद करता कि बच्चे मेरे देखें, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखने की इजाजत दी। क्यों ना? हम इंटरनेट बंद कर सकते हैं इस जमाने में घरों में। अगर आप बंद करोगे, सब घरों में इंटरनेट मौजूद है, आपका बच्चा बिल्कुल दुनिया से पीछे रह जाएगा। ना आप कंप्यूटर पे पाबंदी लगा सकते हो। बाज लोगों ने क्या किया, बच्चों को कहा कि कोई घर में कंप्यूटर नहीं होगा, कोई एलईडी नहीं होगी। बच्चे जब हर जगह देखते हैं, अपने कजनों के साथ के जा रहे होते हैं, उनके घर 24 घंटे टीवी चल रहा है, उनकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट है, उधर गए उधर देखा, कार्टून भी चल रहे हैं, फिल्में भी चल रही हैं, ड्रामे भी। जब अपने घर में आके देखते हैं तो सिर्फ तहज्जुद का माहौल नजर आएगा उनको, और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो 100 में कोई एक बच्चा तो होगा जो हसन बसरी जैसा निकल आए। 99% वो अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं, अपनी माँ को बेवकूफ, और फिर वो समझते हैं कि यार, फिर वो ऐसा बिगड़ते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो ये जो जदीद चीजें हैं, मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ, बड़ी प्यारी मिसाल है। हमारे यहाँ जामिया रशीद में एक दफा इजलास हुआ कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल रखने पर पाबंदी हो, किसी भी टाइम ना दिया जाए, आए और जब घर जाएं तो इस पे बहुत सारी आरा है, इसका ये फायदा, इसके। हमारे उस्ताद हजरत इब्राहिम साहब ने कहा देखो, कानून वो बनाया जाता है जिस पर अमल करना मुमकिन भी हो। हमने बिल्कुल मोबाइल पर पाबंदी लगा दी। कोई एंड्रॉयड मोबाइल तो चलो समझ में आता है, सादा मोबाइल पर भी, तो क्या इस पर अमल मुमकिन होगा? क्योंकि मोबाइल से सहूलत इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा सहूलत हो गई है, आप अपने गांव में, अपने इलाके में 2 मिनट के अंदर बात करके खैर खैरियत मालूम कर सकते हो। आपने बिल्कुल पाबंदी लगा दी। तालिब इल्म जा रहा है वहां, अब तो वो पीसीओ खत्म हो गए ना, पब्लिक कॉल ऑफिस, उस जमाने में थे। वहां जा रहा है फोन करने के लिए, फिर वहां से यार चिट्ठी लिख रहा है अपने अप्पा के नाम, तो यकीनन चोरी छुपे जाके फोन करने की कोशिश करेगा। तो कानून बनाते हुए सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस पर अमल कराना मुमकिन भी है या नहीं। अमेरिका, कनाडा, ये सब लोग शराब से परेशान है, लेकिन शराब को इलीगल नहीं करते ये लोग। क्यों? इनको पता है कि कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि शराब से रोकने की ताकत मजहब के पास है, कानून के पास नहीं है। मजहब की मोटिवेशन बड़ी पावरफुल होती है, मजहब रोक लेता है, वो मजहब को मानते नहीं है, कानून नहीं रोक सकता शराब को। ब्राजील में नशे की इजाजत दी हुई है, उनको पता है इतने लोग नशेई हो गए हैं कि अगर हमने नशे को इलीगल किया तो लोग नशा तो फिर भी करेंगे और साथ साथ इलीगल कामों की उनको आदत पड़ जाएगी।
تو انہوں نے کہا لیگل کر دو. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو مذہب ہے نا, مذہب کی موٹیویشن ہے پاورفل, وہ نشہ چھڑوا دیتا ہے مذہب. تو اب خوب اچھی طرح سمجھو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے, کہ اگر گھر میں آپ نے بالکل سب چیزیں بند کر دی, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے, کوئی ایک آدھ بچہ تو بہت ایسا نکل آتا ہے لیکن وہ بھی سوسائٹی میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا, وہ بھی گم سم, دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا اسے کچھ. تو لیکن زیادہ بچے پھر بگڑتے ہیں. تو اس لیے اعتدال کے ساتھ گھر میں ان چیزوں کی پرمیشن دینی چاہیے. میں نے گھر میں LED بھی لگائی ہوئی ہے, بچوں کو انٹرنیٹ بھی لگا کے دیا ہوا ہے. بھائی کھلے میں LED لگی ہوئی ہے, جو دیکھنا ہے دیکھ لو, چھپ بند کمرے میں چھپ کے کچھ بھی نہیں دیکھنے کی اجازت. کسی بچے کے گھر میں بند کمرے میں کمپیوٹر نہیں, جو ہے کھلے میں ہے, سمجھ رہے؟ تو کتنا بگڑ جائیں گے. تھوڑا بہت بگڑنے کا پھر بھی چانس ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ نیک بنانے کے چکر میں آپ نے بالکل ہی ان کو ایسا بنا دیا. تو اب میرے بچے اردو دیکھتے تھے, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ڈرامہ دیکھے, لیکن میں نے دیکھ لیا. کم از کم یار بے حیائی نہیں ہے, ایک کہانی ہے, ایک ہسٹری ہے, ایک ہسٹری کا تھوڑا سا پتہ, اس کے خوب فائدے بھی ہیں, صرف نقصانات نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اس پہ بھی پابندی لگاؤ گے تو پھر وہ آگے جائیں گے. تو میرے سارے بچے اردو دیکھتے تھے, اور جب میں گھر آتا تو اردو بنے ہوئے ہوتے. بچیاں حلیمہ بنی ہوئی ہوتی تھی, وہ بنا کے نا پورا ہر وقت ان کا یہی کھیل تھا. اور بچے جو ہے نا وہ چھوٹے تلوانے لے کے نا, وہ کھجور کے پتے لے کے, اور وہ پتہ نہیں او جیسے کیا. میں خوش ہوتا تھا کہ یار ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, سمجھ رہے ہو. اگر یہ انڈین فلمیں دیکھ رہے ہوتے تو پھر کیا بن رہے ہوتے, پھر میراثی بنتے. پھر تو یہ کیا خیال ہے, میراثیوں والی عادتیں ہوتی ہیں ان کی. تو اس لیے اعتدال کے ساتھ ہر چیز اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ جب خاتون نے کہا نا میرے میاں پرانے گانے سنتے ہیں, تو مجھے اگر سوسائٹی کا پتہ نہ ہوتا تو میں کہتا استغفر اللہ, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا تیرا میاں, سب سے نچلے طبقے میں. اور اس کا میاں بھی سن رہا تھا اسپیکر پہ, مرے گا. تو وہ میاں توبہ نہیں کر لیتا. وہ میاں کہتا ہے جب جانا جہنم کے نچلے طبقے میں ہی ہے تو لیٹسٹ جو ابھی آیا ہے کیا خیال ہے وہ والا. تو اس میں تھوڑا سا, ہاں کوئی مولوی سن رہا ہو تو غلط ہے یار, تو مدرسے میں پڑھا ہے, بعض مدرسے کے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ. یہ تھرکے خود ہی, اگر نیکی پہ لگے رہو نا, نماز نہ چھوڑو اور دعائیں نہ چھوڑو, تلاوت نہ چھوڑو, تو ان عبادتوں میں یہ طاقت ہے کہ آپ سے برائی چھڑوا دو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص نے بتایا کہ کوئی شخص ہے جو دن میں چوری کرتا ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہجد اس کو چوری چھڑوا دو, یہ تہجد اس کو چوری, بولو, کیونکہ رات کو نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے اٹھنا, دعائیں مانگنا, اس میں اتنی زبردست طاقت ہے نا اللہ سے ریلیشن. کیونکہ چوری تو پرانی عادت تھی ان کو, نمازی بننے سے پہلے کہ چوری کی عادت پڑی ہوئی تھی. تو اگر کس کو ڈراموں کی, فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, یا انٹیوں کو جھانکنے تاکنے کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ معاف فرمائے, تو اب یہ نہ کرے کہ وہ نماز چھوڑ دے, تبلیغ میں وقت لگانا. ایک صاحب نے مجھے کہا میں تو 4 مہینے لگا لیے, گناہ ہی نہیں چھوٹتے, تو کیا فائدہ ایسے چلے کا 4 مہینے کا. میں نے کہا اگر تو نے نہ لگائے ہوتے نا آگے جا چکا ہوتا. اس گناہ سے 2 ہاتھ پرانے سے نئے گانوں پہ آ چکا, اور صرف گانوں پہ نہیں, آگے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں لڑکے, بہت کچھ آگے جا چکا ہوتا. پھر یہ فوش فلموں کی عادت پڑتی ہے, پھر فوش فلموں پہ بھی نہیں رکتے, پھر وہ کہتے ہیں زنا کرو, لڑکیاں تلاش کرو, بہت گند ہوتا ہے آگے. تو اگر کوئی عادت گناہ کی پڑ گئی ہے بھائی, اس عادت کو وہیں اسٹاپ کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف آؤ, اور عمر کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر اس کو چھوڑنے میں لگے رہے. جن کو عادت ہے نا گانے سننے کی, وہ اپنے اوپر کوئی کفارہ لگا لیں, چاہے پرانا گانا ہو چاہے نیا گانا ہو. نئے گانے پہ زیادہ پیسے ہو, پرانے گانے پہ صدقہ کریں, تو اس سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ عادت ختم ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ لائن پہ آ جائے گا. اور ہمارے حضرت کہا کرتے تھے یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. سمندر میں ہر طرف پانی ہوتا ہے, بیچ میں کچھ خشک جگہیں ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ اس میں بھی پانی آ جاتا ہے. یہ دل میں اللہ کی محبت کی کمی ہے, خشکی ہے, اس میں بھی اللہ کی محبت کا جزیرہ انشاءاللہ آ جائے گا. مجھے ڈر یہ ہے کہ اب کوئی پرانے گانے سننا نہ شروع کر دے کہ چلو پرانے, جو نہیں سن رہا وہ, کیونکہ جو نہیں سن رہا ہوتا نا وہ اگر سنے گا تو پھر وہ آگے جائے گا. جس کو گناہ چھوٹ جائے نا, وہ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر وہاں تک رکتا نہیں, آگے جاتا ہے.
یہ تو ان کی بات ہے جن کو پہلے سے عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا میں پرانے گانے بیوی کو سنایا کرو, بس بیوی کے لیے جائز ہے. اس کے لیے سنو نہیں جو پہلے سے یاد ہیں, بیوی کو سناؤ پرانے گانے, اور پرانی بیوی کو سناؤ. گانا بھی پرانا ہو, بیوی بھی کیا ہو, کیونکہ دلہن کو تو سب جذبات ہوتے ہیں, پرانے نئے سارے گانے سنا دے گا, آئی لو یو میں سارے توڑے. جب بیوی تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے, گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے, گانے سنانے کا دل نہیں چاہتا. یار ایک واقعہ ابھی کا ہے لیٹسٹ, میں فیصل آباد گیا نا ابھی, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کو یہاں کوئی تقریب تھی, بچی کا کے نکاح تھا, تو میں رات کو لاہور ایئرپورٹ کے قریب کسی کے گھر میں ٹھہرا, کچھ جاننے والے وہ پرانے آدمی, بڑے لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں, دیندار آدمی. انہوں نے مجھے اپنا 15-20 سال پرانا واقعہ سنایا. اوہ ایسا واقعہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کو لڑکیوں کی آواز نکالنا آتی ہے. ان صاحب ہیں اتنی بڑی بڑی, یعنی اتنے بڑی داڑھی ان کی, اور ایسے مردانہ وجاہت والے آدمی ہیں. سنیں گے میرا بیان جب سنتے ہیں پابندی سے, یہ والا بھی سنیں گے, لیکن کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہمارے سامنے, ہمارے شاگردوں کے سامنے بھی نا لڑکیوں کی آواز نکال کے دکھائی. ایسی سریلی آواز نکالتا ہے وہ بندہ, ایکٹنگ کرتا ہے, آدمی حیران ہو جائے. کہتے ہیں 2007-8 تک میں کیا کرتا تھا, اس وقت بیلنس موبائل میں کیسے ڈلتے تھے, وہ کارڈ اسکریچ کر کے اس کا نمبر بھیج دیا جاتا تھا, 100 روپے والا, 200 روپے والا. کہتے ہیں میں بڑا شرارتی تھا اس وقت, دین بھی نہیں تھا, تو میں لڑکیوں کی آواز بنا کر کالز کیا کرتا تھا. اس کال سے لڑکوں کو پھنساتا تھا میں. اور وہ لڑکے کون؟ لاہور کے پیر و مرشد, بزرگ, جن کو لوگ بزرگ سمجھ رہے ہیں, ظاہر وہ بزرگ تو نہیں ہوتے. کہہ رہے سارا دن اس بزرگ کا کام جھاڑ پھونک کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنا, اور رات کو 2 گھنٹے میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا کے مجھ سے بات کرنا اور مجھے ہدیے نہیں آئی بات. لاہور کا کوئی پیر تھا, جن چڑیل بھوت بھگاتا تھا, وہ پیر عامل, وہ بزرگ کا مطلب میرے کہ جو عوام کی نظر میں بزرگ عامل تھا, اس کا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ یار کسی کا براز فاش کرنا مناسب نہیں ہے, کہ بہت بڑا پیر جو سارا دن لوگوں کو دم کر رہا ہے, چڑیل جن بھوت بھگا رہا ہے. کہہ رہے ایک دن میں نے ایسے فون ملایا اس کو, اب ایسا نہ ہو آپ لوگ یہ طریقے سے فون ملانا شروع کر دیں. کہہ رہے اس نے فون اٹھایا, کون؟ میں نے بڑی سریلی سی آواز نکالی کہ سوری وہ رانگ نمبر ہے. اس نے کہا نہیں رانگ نمبر نہیں, بالکل رائٹ نمبر, بات تو کریں آپ کیا کہنا چاہ رہی. کہہ رہی نہیں وہ اصل میں ایکچولی میں کسی اور کو فون ملانا چاہ رہی تھی, میں تو نہیں نکال سکتا نا ویسی آواز, تو وہ ملانا چاہ رہی تھی, تو وہ ایکچولی غلطی سے آپ کو مل گیا, لیکن آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, آپ بڑی مردانہ آواز ہے آپ کی, آواز تو آپ کی بھی بہت اچھی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں تو روحانی علاج کرتا ہوں. اچھا آپ روحانی علاج کرتے ہیں, تو اچھا آپ کو تو پھر نامحرم لڑکیوں سے بات نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, اصل میں کچھ مسائل ہیں جو تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہے ہیں ایسے 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں کام یہی, اور بیلنس پہ بیلنس آئے جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے بندوں کو پھنسایا اس سے اس طریقے سے؟ 5000. وہ صاحب جو اتنی بڑی داڑھی, مردانہ وجاہت, سینے پہ بھی بال, ہاتھوں پہ بھی بال, اور داڑھی بھی بڑی گھنی, یہاں تک بال آئے ہیں. اور پاکستان کا 5000 بندہ. کہہ رہے ہیں آپ کے کراچی کے بھی بہت کسٹمر تھے میرے پاس. اس میں کیا مولوی, کیا غیر مولوی, کیا قاری, کیا غیر قاری, کیا ڈاکٹر, کیا انجینئر, کیا سائنٹسٹ, کیا پروفیسر, بڑے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ بھی. کراچی سمیت سندھ, بلوچستان, پنجاب, کے پی کے, کراچی کے ٹوٹل ملا کے کہتے ہیں میرے کسٹمر کتنے تھے؟ 5000. ایسے ٹھرکی شکل کسی نے نہیں دیکھی, آواز پہ بیلنس بھیجتے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک عمرہ کرنے گیا میرا کسٹمر, وہاں عمرے میں طواف کے دوران مجھے کال کر رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا بدتمیز, تمہیں شرم نہیں آتی نامحرم کو طواف کے دوران کال کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ طواف ہے تو تمہاری دعاؤں کی برکت سے نا, شیطان کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے, تم نے دعائیں مانگی تھی تو آج اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اس سلسلے میں تمہیں کال کر رہا ہوں. یہ سچی مچی کو وہ سن رہے ہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یار مجھ سے زیادہ کر دی. نا 5000 بندہ, اٹ از کالڈ ٹھرک. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نہیں. بڑے بڑوں کو آواز سے ہی عورت الو بنا لیتی ہے.
تبھی تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ غیر مرد سے جب بات کرو تو آواز میں نرمی پیدا مت کرو. اللہ نے ایسے تھوڑی حکم دے دیا. وہ تو جب دیکھتے تو لوگوں کے جنازے اڑ جاتے کہ ابے کس پہ مر رہے ہیں ہم, کس پہ مر رہے ہیں. تو خیر پھر وہ تبلیغ میں لگے, کہتے ہیں مولانا طارق صاحب کے بیانات سنے اور پیسہ کہہ رہے میں غریب تھا, میں نے بہت پیسہ کمایا اس طریقے سے. خیر تو بات پتہ نہیں کس پہ سنا رہا تھا, کہاں سے آئی یہ بات, سمیٹتا ہوں یہ بات آئی واقعہ کیوں سنا رہا تھا. ہاں تو وہ کہہ رہے میں نے پرانے گانے بھی سنائے ان کو اس پہ شاید. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بیوی کو گانے سنایا کرو, اس سے محبت کا اظہار کیا کرو. اب ہاں میں یہ اصل میں بتا رہا تھا, اب دیکھو وہ جو پیر ہے گھنٹوں گھنٹوں اس سے بات کر رہا ہے, جو جعلی پیر تھا اپنی بیوی سے بات کرے گا گھنٹوں گھنٹوں ہے. اس لیے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی بیوی کو گانے سنانا مفتی صاحب نے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا اور اس سے تو لوگ گانے سنائیں گے. میں نے کہا بھائی کوئی بھی نہیں سنائے گا, کوئی بھی نہیں سنائے گا. نئی کو تو سنا دو گے, پرانی والی کو سنانا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے محبت ہونا ضروری ہے. بڑی شریف آدمی میں ہی ہوتی ہے محبت. اچھا میرے بوئی, میرے بوئی اور پھر ایک ویڈیو آپ نے کسی چشمہ لگانا پڑے گا میرے بوئی. بس یہ آخری سوال, میرے ابو کئی سالوں سے اچھا پروسٹیٹ کا شکار ہیں. پھر ایک ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں آپ کسی رولان نامی گولی کے نام سے آپ نے اس کے بتایا. اور بھائی کوئی دوا شوا میرے مشورے پہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کوئی بھی بیماری ہے جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تھا, آپ نے پوچھنا ہے اچھا ابھی میں نے دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ وقت پہلے نا پچھلے سال میرا بی پی تھوڑا سا نیچے کا ہائی رہنے لگا تھا, نیند نہیں ہو رہی تھی میری. تو میں افریقہ گیا تو وہاں میں نے جب دیکھا میرا بی پی نیچے کا 100 ہو گیا ہے اور کھائے پیے جا رہے ہیں وہاں دعوتوں میں, کوئی ایکسرسائز نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے جا کے پارک کے کئی چکر لگائے, الحمدللہ بی پی نارمل. تو اب نارمل ہی چل رہا ہے الحمدللہ. اس وقت میرا بیان گیا تو کسی نے مجھے بتایا بھائی ہائی بی پی میں مفتی صاحب کسی کو ایکسرسائز کا مشورہ مت دیں. میں نے کہا یار میں بتاؤں گا, یہ تو میرا پرسنل تجربہ تھا, ورنہ ڈاکٹر ہائی جب کسی کا بی پی ہوتا ہے تو جاگنگ اور یہ چیزوں سے منع کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے وہ تو ایک میں نے اپنا ایک پرسنل تجربہ شیئر کر دیا. ویسے نارملی ایکسرسائز کرنے سے بی پی نارمل رہتا ہے, لیکن اگر کسی کا بی پی بڑھا ہوا ہے, بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, تو میرا بیان سن کے وہ جاگنگ نہ کرے, ڈاکٹر کے مشورے سے کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تاکہ مرے تو کس کے کھاتے میں جائے, ڈاکٹر کے کھاتے. کیونکہ بعض دفعہ بی پی ہائی ہوتا ہے, آپ نے اگر بھاگیں گے تو خطرہ ہوتا ہے, اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے نارمل آدمی جب جاگنگ کرتا ہے تو ہارٹ مضبوط ہوتا ہے, اس کا ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے. لیکن کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو اور وہ میرا بیان سن کے دوڑنا شروع کر دے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جاگنگ سے ہارٹ مضبوط ہوتا ہے, تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ تو تھوڑا سا سانس پھولے گا اور مرے گا, ہارٹ اٹیک سے مرے گا. ہمارے ریلیٹیو اسی طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے, ایکسرسائز چھوڑ دی انہوں نے. آرمی میں تو جب تک تھے فٹ تھے, جب ریٹائر ہوئے تو ایکسرسائز چھوڑ دی. اب نتیجہ کیا نکلا, کئی سال تک جب ایکسرسائز نہیں ہوگی, چلنا پھرنا نہیں ہوگا, ایک دن 5ویں 6ٹھی منزل پر گئے ہیں وہ پانی کا کین لے کے, اور اوپر گئے, سانس پھولا ہے اور اسی وقت آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ ایک دم نہیں ایسے بھاگ دوڑ سکتے, وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے مریں, میرے مشورے پہ نہ مریں, میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو میں نے کوئی دوا نہیں بتائی بھائی کسی بیماری کی, جا کے کس سے لو. ہاں حکیمی کچھ دوائیں میں بتاتا رہتا ہوں, وہ بڑی فائدے کی ہیں, وہ سب کھا سکتے ہیں. آپ وہ کھا لیا کریں خمیرہ گاؤ زبان صبح ناشتے کے بعد, رات کو نہیں کھائیں, بلغم پیدا کرتی ہے رات کو بلغم. صبح ناشتے کے بعد کھائیں خمیرہ گاؤ زبان, دماغی طاقت کے لیے خاندانی چیز ہے. استخدوس آتی ہے ایک جڑی بوٹی حکیموں کی, بہت خاندانی چیز ہے. رات کو گرم پانی میں آدھا چمچہ گھول کے پی لیا آپ نے, اس سے سارا دماغ کا خناس مناس سب کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. یعنی دماغ کی فاضل رطوبات نکال دیتی ہے. اسی طرح مربع آملہ ہے, آملے کا مربع صبح صبح نہار میں کھا لیا کرو, بال کالے رہیں گے, جوان. میں نہیں کھاتا, مشورے دیتا ہوں میں. ایک حکیم کو میں نے بولا ہوا بنا دے یار, کیونکہ یہ 2 نمبر چیزیں بہت مل رہی ہوتی ہیں. بازار سے آملے کا مربع خریدو, شیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, وہ شیرہ پتہ نہیں کتنے کیکڑے مکھیاں چھپکلیوں میں وہ بنا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا ہوتا ہے. بس جوڑیا بازار میں چلا گیا تو میں جب ان کے اسٹور میں گیا ہوں نا تو چوہے زیادہ کسٹمر تھے ان کے.
آدھا تو چوہے کھا رہے تھے، وہ بچا ہوا ہے ہم لوگ. تو اس لیے کوئی میں تو یہ چیزیں کبھی بنوانی ہو تو کسی جاننے والے حکیم سے بنواؤ. اچھا اس میں چونکہ شیرے میں بنتا ہے تو شوگر کے مریضوں کو نقصان دیتا ہے وہ، تو اس حکیم کو بتا دو بھائی چینی کے بغیر، کوئی شہد میں یا بغیر چینی کے آملے کا مربع کھایا کرو، بہت فائدہ مند چیز ہے. اس میں ڈاکٹر کے یا کسی حکیم کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سب حکیم خود ہی کہے گا کہ کھاؤ، یہ سب چیزیں کھانے کی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کھایا کرتے تھے، 99 سال رہتے. حکیموں کی عمریں پتہ ہے، میں نے دیکھے حکیم، ہوائی بات نہیں کر رہا، میں نے ڈاکٹر 60-70 سال سے اوپر کے نہیں دیکھے حکیم، میں نے بڈھے 99 سال کے بھی دیکھے اور کھڑے کھڑے علاج کر رہے ہوتے ہیں. ایک حکیم تھا، میری والدہ لے جایا کرتی تھی، مجھے پیٹ بہت خراب رہتا تھا، وہ حکیم صاحب ماشاءاللہ 95-96 سال کے، اور بیٹھتے ہی نہیں تھے کرسی پہ، کھڑے کھڑے نبض چیک کر رہے ہیں کھڑے کھڑے پہ. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ جن بھوت ہے کیا ہے؟ وہ کیا ہے، چھپ چھپ کے کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ آملے. خود اپنے نسخے نا چھپا کے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کے لیے رکھے ہوتے، شیئر بھی نہیں کرتے وہ نسخے. ایسے حکیم ہیں جن کے پاس اتنی اچھی اچھی میڈیسن تھی، دوائیاں تھیں، انہوں نے نسخے بنائے لوگوں کی صحت کے لیے، دیے نہیں کسی کو، اور قبر میں اپنے ساتھ لے کے چلے. کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ تو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم ہیں. لیکن بات یہی ہے نا کہ کمپنیاں جب کوئی دوا ایجاد کرتی ہیں ان کو تو پیسہ مل جاتا ہے. حکیم جب کوئی چیز بنائے گا تو اس کو پتا ہے میری محنت کا مجھے کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ پھر کنجوسی دکھاتا ہے. اس پہ حکومت کو کچھ قانون سازی کرنی چاہیے. خیر بہرحال تو حکیموں میں 2 نمبر بھی بہت ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو. ایسا نہ ہو میں حکیموں کی بات کر رہا ہوں تو تم کہیں محلے پڑوس میں چلے جاؤ، وہ بیڑا غرق ہو جائے تمہارا. تو خیر مربع آملہ کھانا ہے، صحیح ہے. اور کیا کھانا ہے؟ استخدوس کھایا کرو، خمیرہ کھاؤ، زبان پھوڑ دیا کرو، اور بھی 4-5 چیزیں ہیں، لیکن میں کوئی حکیم نہیں ہوں. حضرت مسئلہ پوچھیں، بیچارے کافی دیر سے بیٹھے ہیں. نہیں بہت لمبا مسئلہ ہے، اگر آپ کسی سے لکھوا دیں. جی جی ہاں جی اچھا ہاں جی جی نہیں اس میں پیسے میزان بینک میں رکھوا دیں، پیسے میزان بینک میں رکھوا دیں. ہاں بس نہیں دے رہا نا، اب کیا کریں، کم پیسے. گولڈ خرید لیں نا حضرت آپ، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں بتا. جی میں آپ کو بتاؤں، جتنا سودی بینک آپ کو سود دے گا نا گولڈ میں، آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت سود کی میں اجازت نہیں دے سکتا، میں نے اللہ کو جواب دیا. دیکھیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے، ٹھیک ہے. آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ بیٹے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے نا، اس عمر میں آپ کو ٹینشن سے بچائیں. اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو، دل سے دعا. جی اچھا چلیں اب میں دعا کرتا ہوں، دل سے دعا.